मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे, मगर मैं उन्हें अपनी नहुस्तों का शिकार नहीं करना चाहता था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ठिकाना है मेरा। दिलो दिमाग खौफ के ज़ेरे असर थे। कुव्वत फैसला साथ छोड़ चुकी थी। शहर इतना अजनबी नहीं था, लेकिन उस वक्त यूं लग रहा था जैसे पूरी कायनात में कोई शनासा ही ना हो। इंसानी शक्ल में नज़र आने वाला हर वजूद दुश्मन हो। मौत मेरी ताक में और ज़िंदगी एक कमज़ोर बेबस चिड़िया की मानित, जो परवाज़ के काबिल ना हो और जीने की आरज़ू में पर फड़फड़ा रही हो। कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए। मेरी निगाह हर साये में पनाह ढूंढ रही थी, मगर हर साया खौफ का साया था। कदम किस तरफ ले जा रहे थे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था। फिर शायद गैब से राहनुमाई हुई। रेल की सीटी की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों से टकराई थी और मेरे कदम रुक गए थे। रेल, हाँ, एक रास्ता ये भी है, कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन है। क्यों ना यहाँ से निकल जाया जाए, क्यों ना ये शहर ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है यहाँ से दूर जाकर ज़िंदगी की आस बंधे कदम फिर आगे बढ़े। रफ्तार तेज़ हो गई, दिमाग पर नींद जैसी कैफियत तारी थी। इसी आलम में स्टेशन पहुंचा। बहुत सी चीज़ों का एहसास भी ना हो सका। बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से जैसे आंख खुल गई थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मनाजिर देखे। खिड़की से रोशनियां रेंग रही थी। अंदर मलगजे बल्ब उन मुसाफिरों को नुमायां कर रहे थे जो कहीं दूर से आ रहे थे और दूर जा रहे थे। सबके सब मेरी तरह नींद के सहर में डूबे हुए थे। न जाने मैं कैसे उनके दरमियान में आ गया था और उन्होंने कैसी निगाहों से मुझे देखा था। रोशनियों के दौड़ने की रफ्तार तेज हो गई। यूं लगता था जैसे उन्हें अंधेरे का खौफ हो और वो उससे जान बचाने के लिए भाग रही हो। कहीं फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घोर तारीकी के अलावा कुछ ना रहा। मैंने उस अंधेरे से खौफ ज़दा होकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जूं ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गई। कोशिश के बावजूद आंखें ना खुली। जहन से सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जिदोजहद की और उसके हुसूल में कामयाब भी हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये इनायत उस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले के शहंशाह ने तारीकियों को मलियामेट ना कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी और ट्रेन पटरी थी। आबादी के आसार नज़र आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी थी। लोग जाग गए थे और मैं भी संभल कर बैठ गया। रात भर का सफ़र तय हो चुका था और ना जाने कितनी दूर निकल आया था मैं। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरसकून ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया कि यह नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितरत से इन्हिराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा? उसने मुझे सकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतर कर भागा है। न जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस ना जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब यही एक गम रहेगा उन्हें कि मैं उनके दरमियान नहीं हूँ। दफातन मुझे एक और ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफ़र कर रहा हूँ, बगैर टिकट हूँ। रात तो गुजर गई। सुबह को टिकट चेकर ज़रूर आएगा। मेरे पास टिकट बनवाने के पैसे भी नहीं थे। नतीजे में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ ये इंकशाफ भी हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। पहले इस अंदाज में मैंने नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था। इसका क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक और, वो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूँ। मगर कैसे? चलती ट्रेन से तो मैं नहीं उतर सकता था। जल्दी कोई स्टेशन आ जाए। अभी तो सही तौर पर सुबह भी नहीं हुई थी। स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। जगह कोई भी हो, मुझे क्या लेना। सर छुपाने का ठिकाना ही तो चाहिए था। उम्मीद भरी नज़रों से बाहर देखने लगा। शायद कबूलियत का वक्त था। दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नज़र आ रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई।
اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر میرے لیے کیا برا تھا، جوں ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا تو میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز! نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروقار نسوانی چہرہ۔ خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، رنگ سفید۔ ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویائی تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آ جاؤ گے میرے بچے۔ غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ انہیں اسٹیشن لینے آئے تھے۔ دیکھو وہ سارے لوگ ابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشیاں مل رہی ہیں۔ خاتون کی آواز روند گئی تھی۔ مجھ کمبخت نے ایک بار پھر اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ خاتون پھر بولی، آؤ سرفراز آؤ، ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں۔ وہ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے میری کلائی اس طرح پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب نے ایک بزرگ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہوئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، بھائی سرفراز بھائی، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی۔ کسی کی کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو مجھے۔ سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ وہ خاتون ان سب کو روک کر بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلے، چلو گھر چلے۔ مگر یہ سرفراز، یہ بھی تو اسی ٹرین سے اترا ہے، چلو۔ معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا، جن صاحب کو سب نانا جان کہہ رہے تھے، انہیں تو سب بھول ہی گئے تھے۔ میرے گرد ہی جمگھٹا لگ گیا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الحال یہ سب بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے اس معمر خاتون کو اپنے بارے میں بتانا چاہا، لیکن اس خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھی جو کہیں اور سے آئے تھے بعد میں۔ میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی صاحب۔ میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہیں کہیں گے؟ گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، سن لیا، یہ سرفراز نہیں ہے۔ ان کی تو ایسی تیسی، انہیں ابھی تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے شرافت سے، ورنہ میں بہت بری لڑکی ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی۔ سب لوگ ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ غولے بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اس لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا،
آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی؟ ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا۔ ایک بار پھر سب ہنسنے لگے، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو چکی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ میں بھگت بھی رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ اس معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا تم واپس آ جاؤ گے۔ بیٹے بڑائی اسی میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ نہ ہو، وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ بھی میرے قریب پہنچ گئے اور بولے، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران اور پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے عالم ہوش میں کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست فرما لیجیے۔ آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر دیکھا، بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پہ شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہوا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا، دل چاہا کہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں میں فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو، ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ سب اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دے دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر کوئی اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ
شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈائننگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر کھانے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور بزرگ بھی لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ میں اور میرا مزاج، ابھی جب انہیں میری حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔